हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फर्रुख बताफी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो फ़ौरन आप तक पहुंचे और आपको पता हो कि हम क्या कुछ अपलोड कर रहे हैं। आज के दिन जी पाकिस्तान की इकनॉमिक्स के बारे में बात करनी है। पाकिस्तान की मईशत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये याद रखिएगा, हर मुल्क की इकॉनमी की बुनियाद पे ही उनके गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ठहरा होता है। आप जितना कह दें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आपको कोई मुल्क बुली ना करे, मुश्किलात में ना डाले, उस सब की बुनियाद जो है वो इकनॉमिक्स और अच्छी मईशत पे है। इस वक्त पाकिस्तान एक इकनॉमिक क्राइसिस में बार बार फंस जाता है और ये गुज़श्ता 5-6 साल में हमने देखा है कि बार बार वही मझधार है, वही हालात हैं और हम वी कीप ऑन सर्कलिंग। अच्छा, अब जो है इस वक्त नई काबीना बन गई है फेडरेशन में, सेंटर के अंदर। इसी तरह से प्रोविंसेस के अंदर भी कम अज़ कम 3 सूबों में हमें पता है कि काबीना की तश्कील हो चुकी है। चौथे का यानी बलूचिस्तान का भी हम कुछ दिनों में देख लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू ट्रांसपायर। इन तमाम चीज़ों के साथ अब सवाल ये आता है कि औरंगज़ेब साहब जो है वो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। गो कि वो इस वक्त पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन उनको पार्लियामेंटेरियन बनाया जाएगा, सेनेटर बन जाएंगे वो। तो ही इज़ स्पेयर हेडिंग द एफर्ट। और फाइनेंस मिनिस्टर जो पिछले होते थे इसहाक डार साहब, उनको उठा के फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये सवालात थे कि वो फॉरेन मिनिस्टर कैसे होंगे और क्या। अब वहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री की एक बड़ी स्प्रॉलिंग ब्यूरोक्रेसी है ना जी, डिप्लोमेट्स हैं और स्टाफ है, तो क्या उनके साथ उनकी बन पाएगी या नहीं। और जो आज वो गए थे और उनकी तरफ से तो हमें खबर आई कि सब चंगा है। और जो फॉरेन ऑफिस है वो कहीं ना कहीं से हमारे भी कोई फाख्ता, कोई जो है ना वो फ्लाई ऑन द वॉल जो है वो बता देती है कि क्या कैसी कम्युनिकेशन रहेगी। एम्फेसिस उनका इकनॉमिक्स था, लेकिन बहरहाल आज के दिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, हत्ता कि मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी ताल्लुक जो है वो इकनॉमिक्स से बनता है। तो ये लेजिटिमेट है और आई होप के इन कमिंग डेज ही एक्चुअली टेक्स चार्ज और फॉरेन पॉलिसी हमारी स्ट्रेंथन हो। बट कमिंग बैक टू द इकनॉमिक पॉलिसी, इस वक्त एज ए स्पीक IMF का वफद पाकिस्तान पहुंच रहा है और उनके साथ जो है फिर नेगोशिएट होगा। नेगोशिएशन के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था उसकी जो सेकंड ट्रांच है वो अभी आनी है, और उसके लिए आपको याद होगा कि वो पिछला एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वो कंक्लूड नहीं हो पा रही थी और उसके अंदर अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। और फिर आखिरी वक्त पे शहबाज शरीफ साहब ने उसके अंदर ही एक्चुअली स्टेप्ड इन, और उन्होंने खुद पर्सनली अपने उसके ज़रिए से चार्म ऑफेंसिव के ज़रिए से कहीं ना कहीं से एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ SBA, सॉरी ESF जो था ना, एक्सटेंडेड EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के आखिरी दिन, यानी कि अगर उस दिन ना होता तो हम गए थे, हमारी इकानमी बैंकरप्ट हो सकती थी। अब ये SBA का $1 अरब से ज़्यादा का जो है वो फाइनल ट्रांच है जो कि हमें मिलनी है। अभी तक खबरें अच्छी हैं। खबरें कैसे अच्छी हैं, आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने खत भी लिखा था और उसके अंदर बड़ी सख्त बातें की थी। उसके बाद जो हुआ कि हमने देखा कि IMF की तरफ से जो रिस्पांस आया उसके अंदर पाकिस्तान की अभी तक की परफॉर्मेंस को सराहा गया, खासतौर पे केयर टेकर्स के। क्योंकि आपको पता है कि केयर टेकर्स जो है इस वक्त नई हुकूमत तो अब आई है ना जी, तो जो केयर टेकर्स थे उन्होंने सारे के सारे काम वैसे ही किए जैसे कमिटमेंट थी। खासतौर पे डॉक्टर शमशाद अख्तर, जो मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि शी इज़ कंटिन्यूइंग एज दी SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, एंड शी विल कंटिन्यू फॉर अ बिट। तो ये तो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। इसका मतलब ये है कि SBA जो है वो कंक्लूड होना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, स्टार्ट में मैंने आपसे कहा भी था ख़ास तौर पे कि और मैं फिर कहता हूँ, हमारा मीडिया इसको कवर नहीं करता है ना जी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मीडिया इन तमाम चीज़ों को कवर करता रहे और हम तक अपडेट्स आते रहें। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिपोर्टर तो कमाल के मौजूद हैं। दे आर सच ब्रिलियंट
فائنانس رپورٹرز، اکنامک رپورٹرز کے بس اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل چینل یا اس کے ساتھ پبلیکیشن کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیں گے تو وہاں پہ ان کو کہیں پہ بھی مشکل فیل نہیں ہوگی کہ وہ کام کر سکیں یا ان کی کوئی گلہ نہیں کرے گا. لیکن ہمارے چینل جو ہیں اور اخبار بھی، ان کا جو سارے کا سارا کرکس ہے، ان کی پالیسی ہے، وہ کون بناتا ہے؟ وہ سیٹ بناتے ہیں یا مارکیٹنگ والے. تو اس کے اندر وہ تانا زنی والے پروگرامز اور جھگڑے والے وہ زیادہ چلتے ہیں، اور اس وجہ سے عام طور پہ جو اکنامک کانٹینٹ ہے، حالانکہ اکنامکس میں سینٹرل ہے نا جی. نیپولین نے کہا تھا کہ an army marches on its stomach، اپنے پیٹ کے بل وہ مارچ کرتی ہے، یعنی کہ پیٹ بھرا ہوگا تو وہ جنگ کر سکے گی. آپ کی ہر چیز اس کا دار و مدار معیشت پہ. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ لوگ جو کام کرتے رہے ہیں، اب میں 20 سال سے پاکستان کے بجٹ کا وہ کر رہا ہوں، کور کر رہا ہوں، ایز این اینکر بھی، ایز اے رپورٹر بھی، ایز سب ایڈیٹر جب تھا تو اس وقت بھی. ان تمام چیزوں میں ہم لوگوں نے ایک جارگن پک کر لی ہوتی ہے، اور جب وہ جارگن جو ہے نا آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک دم آپ کا فوکس دور ہو جاتا ہے. یہ اسکول میں بھی ہوتا ہے، ہمارا دماغ کی ساخت ایسی ہر بندے کی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چند چیزیں جو ہے نا، یہ الفابیٹ سوپ، SBA، EFF، باقی چیزیں، ان کے اوپر نہ جائیے گا. غور اپنے توجہ دیتے رہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ اکنامکس آپ کو پتہ ہونا بھی چاہیے، اور اگر آپ کو پتہ ہے اور یہ آپ جو تمام ٹرمنالوجیز ہیں، فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن ہو گیا، اس طرح کے ٹرمز کو اگر آپ سمجھ لیں نا اور کسی دن ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا انٹرسٹنگ ہے یہ سب کچھ. خیر، SBA ہو گیا، وہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کو ایک سبسٹینشل چنک جو ہے نا، وہ ہر سال ڈیٹ کا ریٹائر کرنا ہوتا ہے، سود واپس کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی کوئی کم نہیں ہوتا. اس دفعہ 25 ارب کے قریب کی جو ہے نا لائبلٹیز ہے ہماری. تو ہمیں پھر IMF کے پاس جانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اور چاہیے. اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ 3 مہینے کے لیے تھا، 6 مہینے کے لیے تھا، جو بھی تھا. اور اب جو یہ EFF ہے، یہ ہوتی ہے 3 سال سے 5 سال کے لیے، اور اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ 6 ارب ڈالر سے 8 ارب ڈالر ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ IMF کی ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ وجہ ہے کہ آپ اس کے پاس جاتے. ایک سائڈ پہ تو وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، دوسری سائڈ پہ کیونکہ پورا عالمی جو لینڈرز کا اور باقی ڈیولپمنٹ کی گرانٹس والے انسٹیٹیوشنز کا انفراسٹرکچر جو ہے، اس کا سینٹرل پلر جو ہے وہ ہے IMF. اور چائنا ہو، عرب ورلڈ ہو، ان کے اپنے بینکس ہوں گے، لیکن IMF کے ساتھ ہی وہ چلتے ہیں، اس سے علیحدہ کام نہیں کرتے. تو جب تک IMF آپ کو ٹھپا لگا کے نہ دے ڈاکٹر کے طور پہ کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے، اس وقت تک کوئی اور بھی پیسے نہیں آتے. اس کی اگزامپل دوں میں آپ کو. جب جنیوا ہم گئے، اور جنیوا جا کے ہم نے جو ہے اپنے فلڈز کا جو پچھلے سال جو حالات تھے اس کے بارے میں ہم نے اپنا وہ معاملہ اٹھایا ساری دنیا کے سامنے. تو اس وقت جو ہے جنیوا میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوئی، لیکن کیونکہ وہ انٹرنیشنل باڈی اس کی طرف سے تھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا جب تک IMF جو ہے وہ آپ کو اوکے نہیں کرتا اس وقت تک باقی بھی نہیں آئیں گے. اب وہ ٹائم گزر گیا، اور IMF کے ساتھ آپ سب چنگا ہے ہو رہا ہے اس وقت. اگر وہ رہتا ہے تو آپ کے جو انٹرنیشنل اور جو وہ تھی محصولات تھے ان کے اندر بھی آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ یہ ہو گیا. پھر آپ نے جو اپنے چائنیز فرینڈز کے ساتھ تو آپ نے پہلے ہی دے ہیو بین ویری کائنڈ. ہر چوتھے دن آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہوگی کہ ان کا جو لون ہے انہوں نے رول اوور کر دیا. وہ کمال ہے. اسی طرح سے ہمارے سعودی بھائی، ہمارے UAE والے دوست جو ہیں بھائی، وہ بھی سارے دے ہیو بین ویری کائنڈ. لیکن جب بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا جی، اس کے لیے گرین لائٹ IMF کرے گا تب وہ کریں گے. انسیف مارکیٹس میں، جن کو فرنٹیئر مارکیٹس کہتے ہیں، جن کو انسٹیبل مارکیٹس کہتے ہیں، ادھر وہ نہیں انویسٹ کرنا چاہتے. اس کی وجہ ہے کہ جو ملک پیسے لگا رہا ہے
ان کے ٹیکس پیئر کا ہوگا، ان کے ملک کی اپنی نیشنل انٹرسٹ کی کوئی چیزیں ہیں، اسی سے نکلا ہوگا نا جی۔ تو انہوں نے کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوتا کہ وہ اپنے پیسوں کو ضائع کرے، ایک ایسی جگہ پہ لگا دے جہاں پہ کوئی واپس آنے کا کوئی چانس نہ ہو، کوئی پروفٹ نہ ملے، یا پھر اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ باہر جا رہے ہو اور اگر آپ کوئی بندہ آپ جانتے ہیں کہ سفید پوش ہے لیکن محنتی ہے اور مشکلات میں، اگر وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ ٹھا کر کے اس کو دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نشئی ہے، کوئی چرسی ہیروئنچی ہے، اور وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ بڑا سوچیں گے اس سے پہلے کہ دوں، کیونکہ اینڈ میں اگر وہ ساری چیزیں نشے کے اندر اڑنی ہیں، یہ کسی طرح سے ضائع ہو جانی ہے، یا کسی کو جوا کھیلنے کا شوق ہے، یا کسی کو مجرے دیکھنے کا شوق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے پیسے ضائع ہو جائیں گے، تو کیا پھر آپ اس بندے کو پیسے دیں گے؟ تو آئی ایم ایف کا ٹھپا جیسے لگتا ہے، اس کے بعد آپ کی بات آگے چل جاتی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ میرا اندازہ ہے کہ یہ معاملات ہو جائیں گے اور خوش اسلوبی سے ہو جائیں گے۔ ہماری ساری ٹیم، ہماری پوری ریاست، وہ ساری کی ساری اس کے اندر لگی ہوئی ہے، جٹی ہوئی ہے، اور وہ ایک پلان بنا رہے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ہوم گٹون پلان، اور اس کے ذریعے سے امید ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، خاص طور پہ جو انفلیشن کے کنسرنز ہیں، مہنگائی کے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایڈریس کرنے کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں۔ ابھی سارے کہتے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو ایک سائڈ پہ کیوں کیا گیا؟ اسحاق ڈار صاحب کو حالانکہ دیکھا جائے تو فارن منسٹری جو ہے وہ پی ایم کے بعد سب سے زیادہ بڑی منسٹری وہی سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگوں نے جو اپنا ٹریک کیا پی ایم تک، سوائے ان کے وہ کیا نام ہے ان کا، شوکت عزیز کے، زیادہ تر لوگوں نے فنانس کی جگہ فارن منسٹری سے، بھٹو صاحب کا دیکھ لیں اور لوگوں کا دیکھ لیں، فارن منسٹر بنے، پھر پرائم منسٹر بنے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کی اس بات کو کہ ان کو فارن منسٹر بنا دیا، لوگ اس کو ڈیموشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب پہلے تھے نا، اور خاص طور پہ اگر آپ بات سنیں اسحاق ڈار صاحب کی، تو وہ آپ کو بڑی امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2008 میں یا 1990s میں انہوں نے کتنا کام کیا، اور انہوں نے پاکستان کو کس طرح سے اکنامک ایک بہت ہی پریکیریس سچویشن تھی، اس سے نکال کے وہ لے آئے۔ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہوا کیا ہے، اور کیوں اسحاق ڈار صاحب کی اس وقت جو کوششیں تھی وہ ناکام بھی ہوئیں، اور اسحاق ڈار صاحب کو شاید وہ ایٹماسفیرک سمجھ نہیں آ رہے۔ اور یہ ہے کہ 2017 میں 17 کے اندر ان کی حکومت جو ہے نا ہٹ گئی تھی، اس کے بعد فنانس منسٹر بنے، لیکن وہ مفتاح صاحب بنے، اور اس کے بعد جو ہے ہماری اکنامک ڈائنامکس چینج ہو گئے، کیونکہ ڈار صاحب کا کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کر کے رکھتے ہیں، یعنی کہ ڈالر کو آرٹیفیشلی ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے طریقے بہت سارے ہیں اور وہ استعمال ہوتے رہے، لیکن اس کے فوراً بعد مفتاح صاحب نے اس کو ریورس کیا، اور کیونکہ اس وقت جو طاقت تھی وہ کہیں اور سے بہت زیادہ اسرٹ ہو رہی تھی، تو اس وقت کہا گیا کہ فوراً بالکل یہ ریگولیشن چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ایک پالیسی کو آپ الٹ کریں اور ایک دم کر دیں، تو اٹھا کر کے جو ہے نا آپ کے ملک کے اندر کرنسی جو ہے وہ لیڈ آؤٹ کر جاتی ہے، اور ڈالر نے بالکل وہی کچھ کیا۔ اس کے بعد کیئر ٹیکر آئے، شمشاد اختر صاحبہ تھی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور انہوں نے نیگوشیٹ کر کے رکھا ہوا تھا آئی ایم ایف سے ایک سبسٹینشل سم کا، اور کوئی کہتے ہیں کہ اس کی تقریباً کوئی مالیت بنتی تھی 16 سے 18 ارب ڈالرز۔ اچھا، لیکن اس وقت جو گورنمنٹ تھی امریکہ کے اندر، کون سی گورنمنٹ آ چکی تھی؟ امریکہ کے اندر گورنمنٹ آ چکی تھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، ان کا جو امیج ہے، وہ انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ ان کے فین نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے جب پی ایم بننے کی بات ہوئی، اور اس کے بعد کوئی ویسٹرن پریس میں سے کسی نے یہ بات لیک کی آئی ایم ایف سے کہ پاکستان کو تو شاید 18 ارب ڈالر کا یا 16 ارب ڈالر کے ادھار ملنے جا رہا ہے، بڑے اچھی ٹرمز پہ مل رہا ہے۔ وہ سارے کا سارا تھینکس ٹو شمشاد اختر صاحبہ کی،
وہ ہارڈ ورک میں تھا. یہ یاد رکھیے گا کہ شمشاد اختر صاحبہ بھی خود کر سکتی تھی، لیکن ہوا کیا، اس وقت ہم نے کیئر ٹیکر جو پی ایم بنایا وہ ایک قانون دان کو بنا دیا، ایک چیف جسٹس صاحب جو تھے ریٹائر ہوئے تھے ان کو بنا دیا. اچھا، جو ہمارے جج صاحبان ہیں اسی لیے ان کو کیئر ٹیکر کے سسٹم سے دور رہنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ دیر انٹرپریٹیشن چاہے جتنا بھی دور چلے جائیں، قانون کی لکیر کے اندر ہی رہنا نا، انہوں نے فور کارنرز آف دی لا کے اندر ہی اس کا انٹرپریٹیشن کرنا ہے. لیکن قومی انٹرسٹ میں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے کہیں سے کوئی سنیک کرنے کا تو فوراً کر لینا چاہیے. آتے ہی جو وہ تھے پی ایم تھے اس وقت کے، انہوں نے ایک وہ کیبنٹ کی میٹنگ بلائی اور اس کے اندر کہا کہ جی اب ہم لوگ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے جس کا سکوپ ہمارے کیئر ٹیکر کے مینڈیٹ سے باہر ہو. ٹھیک ہے، ہوا کیا پھر اس کے بعد جو ہے نا آئی ایم ایف کی ڈیل بن رہی تھی لیکن ہم وہ نہیں لے پائے. اور اس کے بعد آگے عمران خان صاحب ہے. اس وقت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ خبر لیک ہو گئی میڈیا میں کہ اتنا بڑا پیکیج ہے. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کون صاحب نے اس کو اٹھا کے ٹویٹ کر دیا تھا. اچھا، جب انہوں نے ٹویٹ کیا ہماری ٹائم لائنز پہ انڈیا کے طرف سے کافی انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو خیر آپ تو منسٹر بننے جا رہے ہیں یا گورنر یا کچھ بھی، تو آپ کے اس پہ تو زیادہ نظر ہوگی. جیسے ہی وہ ٹویٹ ہوا نا، میرے خیال میں اس کے اندر چند گھنٹوں کے اندر یہ ہوا کہ مائک پومپیو ہوتے تھے سیکریٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے، وہ آن ایئر آ گئے. انہوں نے آ کے فرمایا کہ جی آئی ایم ایف تم امریکہ کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ اس کے ذریعے سے پاکستان کے ذریعے سے چین کو دینے جا رہے ہو، تو اس کو روکو ورنہ ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہوا. اس وقت چیف اکانومسٹ، کیونکہ ڈیزائن جو کرتے ہیں نا آرکیٹیکچر اور ڈیلز کو، وہ کرتے ہیں چیف اکانومسٹ جو ہوتا ہے اس کا کام ہے، بیکاز دے آر دی ٹیکنیکل ہینڈ اور وہ بہت زیادہ کیپیبل لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اس وقت یہ ہوا کہ جو اس وقت کے چیف اکانومسٹ تھے یورپین کنٹریز سے کوئی، ان کا بھی ٹرم رہتی تھی میرے خیال میں 1.5 سال رہتا تھا. ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ڈیزائن کر رہے ہیں اور وہ اسٹیپ اسائڈ کر جائیں گے اور وہ 2 مہینے کے اندر جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ گیتا گوپی ناتھ صاحبہ جو کہ ایک پی ایچ ڈی ہیں، انڈیا سے ہیں، اور انڈیا میں ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ انڈین سول سروس جو ہے اس کے امپلائی تھے، اور وہ وہاں سے چھٹی لے کے کام کر رہے تھے. کہاں پہ؟ یہ سلیکان ویلی کے اندر. گیتا گوپی ناتھ خود ویری کیپیبل اکانومسٹ ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیا کے انفلوئنس میں، یہ ڈیمانڈ میں یہ ہوا ہوگا. فوراً اس کا ریپلیس کیا گیتا گوپی ناتھ نے. اور اس وقت وہ آج کل چل رہا ہے نا پروگرام تو بڑھ گیا، اس وقت ہمارا پروگرام بڑھ گیا. ایک دم آئی ایم ایف نے شدید سخت شرائط کر دی. اور دوسری سائڈ پہ خان صاحب کی بھی بڑی مہربانی کی. اسد عمر صاحب اور خان صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں دیں گے، تو 9 مہینے ضائع کر دیے. اس 9 مہینے کے اندر ہماری اکانومی بہت زیادہ بلیڈ آؤٹ کر گئی. ڈالر ایسے جاتا ہے جب آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو، تو یعنی کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھا کر کے بڑھ جاتا ہے. خان صاحب کا پورے 4 سال جو تھے وہ بیسیکلی ایک ہی چیز کو بار بار کہتے رہے. کچھ چیزیں تو انہوں نے گراس روٹ پہ کی نا، مثال کے طور پہ احساس، اور وہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں. لیکن جو ان کا سینٹر میں کام تھا نا، کرنٹ اکاؤنٹ، جب بھی وہ کام کر لیتے تھے وہ کہتے تھے دیکھو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو کنٹرول کر لیا. لیکن اس وقت باقی چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی رہ گئی. مثال کے طور پہ مہنگائی اسی وقت سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد مہنگائی جو ہے کے ساتھ ساتھ دیگر بھی مسائل ہمارے ہاں ہونا شروع ہو گئے. اکانومی شرنک کر گئی، پھر کووڈ آ گیا، کووڈ کی وجہ سے اکانومی اور شرنک کر گئی. اس کے بعد کوئی ایس ڈی آر آئے وہاں سے امریکہ سے، آئی ایم ایف سے، اور وہ ایس ڈی آر کا جو فنڈ تھا نا، جو بیل آؤٹ تھا سب کو، ہمیں بھی ملا. وہ اٹھا کے چند بینکوں کے چند بڑے ایگزیکٹرز کو مل گیا اور چند بزنسز کو، بڑے بزنسز کو مل گیا، اور اس سے لگتا تھا کہ فیورٹزم ہو. خیر یہ تو علیحدہ کہانی ہے، چلتی رہتی ہے. دوسری سائڈ پہ اب یہ کرائسس چلتا جا رہا ہے اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو
اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ انڈیا اور امریکہ کے اندر جو تغیر آتا ہے، خاص طور پہ انڈیا کا، تو مودی گورنمنٹ نے 2019 میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی اکنامک اسٹرینگولیشن کریں گے اور اس کو آئسولیٹ کریں گے، اور اس میں آپ چاہیں یا نہ چاہیں بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ آج کے دن انڈیا کی اکانومی کے فنڈامنٹل بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بھی اس کے اندر جو بڑے بڑے ہولز موجود ہیں، اور کسی وقت وہ ایکسپوز ہو گئے تو بہت بڑا کرائسس آ جائے گا، ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ لیکن بیکاز دے ہیڈ دس مسکولر امیج آف نریندر مودی، اور انہوں نے اپنی انڈیا کی پوری اسٹیٹ کے جو مسل ہے اس کا استعمال کیا، اس کی وجہ سے انڈیا کی اکانومی کو پھر بھی جتنا ریلیف چاہیے، جو کنسیشن چاہیے، ملتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آگے جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے دوست بھی پیسے دینے لگے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے آپ کے اکنامکس پھر اور خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں فارن پالیسی، اب ہم نے آنیسٹلی نریندر مودی نے آتے ہی کچھ، خیر اس کے اندر کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو بھی جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب گئے تھے نریندر مودی کی سویرنگ ان سرمنی میں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی بھی آؤٹ آف دا وے گئے اور پاکستان آئے، لیکن کیونکہ ہمارا میڈیا، ہماری ہارڈ اسٹیٹ، ہماری ڈیپ اسٹیٹ، اس کے اندر مس گیونگز موجود تھی، تو اس کو ایک سکینڈل کے طور پہ پیش کیا گیا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا وہ جندال کہہ کے پتہ نہیں کیا کچھ گالیاں دیتے تھے لوگ، رائٹ، اور اس کی وجہ سے حالات پھر ٹھیک نہیں رہے، اور اس کے بعد انڈیا نے بھی کہا کہ اچھا ہم کیا کریں یار، ٹھیک ہے جو کچھ ہے، پھر انہوں نے آئسولیٹ کرنے کی بات کی۔ اب ایک سائڈ پہ انڈیا کا یہ انفلوئنس ہے کہ امریکہ کے میڈیا کے اندر اٹ از ایزیئر ٹو کرٹیسائز دیئر اون پریزیڈنٹ۔ آپ کو یاد ہوگا 4 سال کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ صدر تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا رہ گیا، اب جو بائیڈن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کی جو میڈیا میں انڈیا کے پی ایم کے بارے میں نیگیٹو نیوز ہے، اس کو اتنا اٹریکشن سے نہیں دیکھیں گے، تو دے آر ویری اسٹرانگ۔ اب اس تمام چیز میں ہم لوگوں کے پاس ایسا کوئی جادوئی چھڑی بھی نہیں ہے کہ جو وہ لاس اسپیس تھی، ڈپلومیٹک اپرچونٹیز تھی، اس کو ہم کیپٹلائز کر سکیں اور پھر سے نریندر مودی کے ساتھ فوراً دوستی کر لیں، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے بھی خدشات ہیں کہ کہیں دوستی کے نام پہ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ نہ ہو جائے، ان کو بھی لگتا ہوگا کہ دوستی کے نام پہ ان کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو جائے، بٹ بیکاز دے آر ہیڈنگ ٹورڈز الیکشنز، ان کی طرف سے کنسیشن آنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ اور گیتا گوپی ناتھ اب چیف اکانومسٹ نہیں ہے، بٹ شی ہیز بین ایکچولی پلیسڈ اپ، شی ہیز بین پروموٹڈ، اور وہ اب ڈپٹی ایم ڈی ہیں، اور وہ بھی آپریشنز کی، تو جو بھی ڈیل ہوتی ہے اس کے اندر اس کی بھی اوور سائٹ ہوتی ہے۔ اب اگر یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو یہ سمجھ آئے یا نہ آئے کہ پرانے زمانے میں جب ہم جاتے تھے اور وہ فرینڈلی ہماری بات ہوتی تھی، وہ اب نہیں ہو سکتی، لیکن حالات تو کوئی ہے نا، یو ہیو ٹو ورک ود وٹ ایور ہینڈ یو آر گیون، اور اس کے اندر آپ ایٹیچیوڈ نہیں دکھا سکتے، آپ ناراض نہیں ہو سکتے، یو کانٹ ایکچولی واک آؤٹ آف دا روم، اف یو ڈو یو لوز، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور پھر جو سب سے زیادہ بڑی چیز تھی اس وقت وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب پی ایم تھے، اب دیکھنے کو تو ایک ہی پارٹی کے سارے لوگ ہیں، اور ایک ہی پارٹی کے اندر اب تو اگر آپ کہیں کہ پی ایم ایل این کم از کم ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اور اس کے باقی سارے کے سارے ایسوسیٹس ہیں، تو غلط بات نہیں ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب از آلسو ریلیٹڈ ٹو دی شریف فیملی، رائٹ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہو جاتا ہے کہ یہ لگا شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش یہ کر رہے تھے، اور اسے لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ اب آپ نے کیوں حکومت رکھی ہوئی، آپ استعفیٰ دیں اور آپ اسمبلی توڑیں اور آپ جائیں الیکشن کرائیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا یہ کرائسس بڑھتا گیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب از اے گڈ فائنانس منسٹر، انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہے، اینڈ ہی از ویری انفلوئنشل ایز ویل ود ان دا پارٹی ایلس ویئر، لیکن اگر آپ کا پی ایم بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ انڈرمائن ہو رہا ہے، تو پھر تو
معاملہ خراب ہو گیا نا جی. ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو ایک دم کال کی جاتی ہے اور وہ جاتے تھے پورے کابینہ کے ساتھ لندن, وہاں جا کے پریزنٹیشن دیتے تھے اور اس کے بعد بریفنگ دینے کے بعد ان کو احکامات دیے جاتے تھے, پھر ہی وڈ کم بیک اینڈ رن دا کنٹری. اور اس کے اندر ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ ابھی اس وقت جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے پاس اوپر کیسز تھے اینڈ ہی واز ابسکانڈر. ان کو جہاز میں بٹھا کے لایا گیا پاکستان, پی ایم کے جہاز میں واپس آئے, اگلے دن ان کے کیسز ختم ہوئے اور پھر وہ جا کے پاکستان کے فنانس منسٹر بن گئے. اب جو ہے جو موجودہ ٹیم ہے یہ پرائم منسٹر کی ہی چوائس کا ایک قسم کا اس کے ڈیٹ کا ایڈمیشن ہے کہ اب پی ایم جو ہے نا وہ کال کرے گا سارے کے سارے جو شارٹس ہے اس کو. اور میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی 100 باتیں سے آپ انکار کریں, ڈس ایگریمنٹ کریں, لیکن انہوں نے جس طرح سے اٹھ کے آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے خاص طور پہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی اس کو بچایا تھا, وہ ایک بہت اچھی خبر تھی ہمارے لیے. اور میرے خیال میں اس کے بعد ہر بندے نے, میری نظر میں تو ان کی جو ریسپیکٹ ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گئی. Now he has the team that he needs. اب یہ ہونا کیا ہے کہ آئی ایم ایس سے جیسے ہی ہمارا ای ایف ایف ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے. یو نیڈ ٹو ایکچولی ٹاک ٹو دی انویسٹرز, خاص طور پہ ہمارے عرب ممالک وغیرہ میں, اور ان سے بات کر کے فوراً کہنا چاہیے کہ بھائی آؤ اور انویسٹ کرو. ایس آئی ایف سی ہے موجود, جو ان کے کنسرنز تھے وہ ہم دور کر رہے ہیں, ہم نے بزنس پلانز بھی بنا لیے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم ڈائیوسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اب تیسرا معاملہ پھر وہ ڈائیوسٹمنٹ کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ایس او ایز ہیں نا جی, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اب آپ کو پسند ہے نہ آئے, اسٹیل ملز پرائیویٹائز ہو رہا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں, لیکن نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوا تھا؟ افتخار چودھری صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا تھا اور اس کے بعد رکے. آج کے دن اسٹیل ملز تقریباً ایک ہیپ یارڈ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اسکریپ ہے وہاں پہ اور زمین ہے بہت ساری. تو اب وہاں کی جو لائبلٹیز ہے اس کو کراس کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت ہیوی اماؤنٹ پے کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ایسٹ شاید 100% نہیں بیچنے چاہیے, ٹھیک, میں مانتا ہوں, لیکن ہمارے پاس پی ٹی سی ایل کا ایک فارمولا موجود ہے جہاں پہ کنٹرولنگ شیئرز تو پاکستان کے پاس ہی ہے, لیکن اس کا ایک سبسٹینشل چنک جو ہے وہ ہم نے اٹھا کے بیچا اور اس کے بعد آپریشنل کنٹرول ان کو ہار پہنائے اور ان سے کہا تم سنبھالو اتصالات کو. اور اس کے بعد سے جو پی ٹی سی ایل کی خبریں آتی تھی نیگیٹو قسم کی, وہ آنا بند ہو گئی. اس وقت بھی پاکستان کے جو ایس او ایز ہیں, خاص طور پہ ایک تو پاور سیکٹر کے بہت بڑے بڑے, اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کو پروونس کے پاس بھیج دیا جائے, نہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کرے, لیکن اس سے بھی ہوگا کچھ نہیں. اینڈ میں آپ کو ان کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. دوسرا پی آئی اے ہے, پی آئی اے کے اندر ڈائیوسٹمنٹ کا ایک تو ہم نے یہ کیا نا کہ جو ایئرپورٹس ہیں ان کے بارے میں ایک علیحدہ پیکج بنڈل بنا لیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے آپریشنز وغیرہ کا, یہ یاد رکھیں کہ پی آئی اے کے اندر جو اصل ایسٹ ہے نہ تو وہ جہاز ہوتے ہیں, نہ ہی اس کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ مطلب یعنی کہ بلڈنگز وغیرہ, جہاز یا لوگ بھی, ہیومن انفراسٹرکچر بھی, بلکہ اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ایسٹ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل روٹس ہوتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آئے دن یا تو آپ کا جہاز روک لیا جاتا ہے بیکاز یو ہیونٹ بین ایبل ٹو پے, یا پھر آپ کے جو پائلٹس ہیں ان کو وہ گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے بیکاز کسی کی ڈگری نہیں ہے, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے. یہ تمام معاملات ہوتے رہیں گے جب تک ریاست کے ہاتھ میں رہیں گی یہ چیزیں. تو اور ریاست نے جس دن کسی پرائیویٹ پارٹی کو جو ہے نا دلہا بنا کے اس کے حوالے کر دیا تو اس کے بعد آپ کے لائبلٹیز ختم, آپ کا پرافٹ شروع. اچھا, اس کے اندر ایک چیز پنچ آئے گی اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پبلک سیکٹر کے اندر جو سمجھا جاتا ہے اس کو بالکل اپنے گھر کی طرح سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں ایک شہر ہے, ایک گاؤں ہے, اس کا نام ہے بیگم پورہ, اور سارے کے سارے لوگ جو وہاں پہ اپنی فیملیز کو بٹھا کے
وہ خود جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے UAE میں، عرب کنٹریز میں، ایلسویئر. تو پاکستان کا پبلک سیکٹر بھی اس وقت جو ہے وہ بیگم پورہ بنا ہوا ہے. خود آپ پاورفل ہیں، آپ نے اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے بچے ہیں جو بھی ہیں، ان کو ڈمپ کرنے کے لیے، جاب دلانے کے لیے، یا ان کے اسسٹنٹس یا ان کے فیوریٹس یا ان کے دوست، ان کو وہاں پلانٹ کرایا ہوا ہے. اتنی جگہ ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسکویز آئے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کا سارا کلمینیٹ کہاں کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے پاس 4 پیسے ہوں گے اور اس کے پاس جو ہے ایبلٹی ہوگی لوگوں کو فنڈ کرنے کی، تو آپ کے ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی لوگ انیشیٹو لیں گے. آپ کو جو لوگ وہاں سے فارغ ہوں گے ان کو ری ابزارب کر لیا جائے گا، اور جابس کے ذریعے سے. گولڈن ہینڈ شیک کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو نہیں نکالتا نا کوئی گولڈن ہینڈ شیک ہوگا، ورنہ کورٹس پر ایکٹیو ہو جاتے، ان کو ایبزارب کیا جائے گا، ان کو اور جابس مل جائیں گی. اور اگر ریاست ٹھیک ہوگی تو ہر بندے کی جیب میں زیادہ پیسہ ہوگا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. شارٹ ٹرم پنچ ہے، لانگ ٹرم بڑا اس کا فائدہ ہے. اور یہ ہے کہ ایک ہیلدیئر یونٹ ہے. سپوز کہ کل پی اے بہت ایکسپینڈ کر جاتا ہے، پھر سے اپنی 100% کیپیسٹی کا وہ کر لیتا ہے، 110 پہ چلا جاتا ہے. جیسے اتحاد ہے، جیسے دیگر ہیں، وہ قطر ایئر ویز ہے، تو ان لوگوں کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دس از اگین ویری امپورٹنٹ کہ پھر اگلا جو چیلنج ہوگا وہ SOEs کا ہے. کیونکہ ہر سال ایک سبسٹینشل پورشن، دیکھو ہمارے ہاں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو رہی ہیں. پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پیسے محصولات آتے ہیں ہر سال، وہ اٹھا کے آپ نے قرض میں اتارنے ہوتے ہیں، وہاں پہ دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے، ظاہری بات ہے کہ ملک کے اندر، ملک کے جو وہ ہے اسٹیٹ ہے، اس کو سیکیورٹی چاہیے، تو آپ سیکیورٹی پہ بہت کچھ لگاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک سبسٹینشل پورشن جو ہے وہ SOEs کھا جاتی ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتی ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کرپشن بھی ہوگی، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر آ گیا ایک اور بہت بڑا چیلنج، اور وہ ہے ہم یہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں، PSDP وغیرہ، ان کو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو آپ کی جو لوکل بیوروکریسی ہے نا، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ایکچولی یوز اور یوٹیلائز دوز فنڈز پراپرلی. اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں. یہ IMF کی ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک پروجیکٹ جو ہے PSDP کا، اس کو تقریباً ایوریج 15 سال لگتے ہیں مکمل ہونے کے لیے. بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے. اگر آپ اس وقت دیکھیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ PSDP کو بھی ری آرگنائز کیا جائے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے پیسے کرپشن کا بھی بہت وہ بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہر سال کیونکہ PSDP دیا گیا، اس میں پہلا کام تو یہ ہوتا ہے بیکاز آف دا فسکل ڈیفیسٹ وہ آدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، PSDP کو ہاف دا وے جا کے ہم اپنے آدھا کر دیا، لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں ڈسبرسمنٹس ہو گئے ہیں، اب وہ آخری دن یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آخری چند دنوں میں کہ کیونکہ وہ آگے سے ایلوکیٹ ہوئے ہوئے اماؤنٹ کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکا، تو پھر پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے نا ریلیپس کر جاتے ہیں، اور فیڈریشن کے پاس یا پروونسز کے پاس ADP اس کا ہوتا ہے، تو اس کے پاس واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ جو گورننس کا ماڈل ہے نا جی، اور اس کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ اس کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر خود بیوروکریسی ہے. اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کبھی احسن اقبال صاحب کو کہہ دیا، کبھی عشرت صاحب کو کہہ دیا کہ وہ بیٹھیں اور کاغذ لیں اور قلم لیں اور آپ ڈیزائن کریں. نہیں، you'll have to talk to and engage with the bureaucracy itself and ask them how can we help you become more efficient. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ ہوگا تو اس کو آپٹیمم یوز کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی تجاویز آ جائیں گی، ان کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. بائی دا وے، بیوروکریسی کے ایک اور جو کنسرنز ہیں نا، ایک تو مذہبی آسپیکٹ ہے، لیکن ایک کنسرنز ہے. ایک سیریز ہے جس کا نام ہے یس منسٹر، یس پرائم منسٹر. اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور دیکھیں. اس کے اندر آپ کو ہر چیز کے اندر کنسرن ہوتا ہے.
نظر آتا ہے کہ جی اگر یہ کام کھول دیا تو پھر اس کے بعد کہاں جا کے رکے گا یہ ایشو. So you need to work with the bureaucracy and then empower the local governments. When you have local governments, they will take care of these matters no matter what, right? اور جذبات میں کچھ گرانے لگا تھا. خیر 12. اچھا اب یہ ڈسبرسمنٹس کا ہو گیا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ ہمارے ہاں انفلیشن یا مہنگائی بہت زیادہ بڑے لیول پہ موجود ہے، بہت ہائی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بھی 22% رکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو اتنا زیادہ ہائی رکھا تو پھر آگے ہوگا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ واٹ ایگزیکٹلی از انٹرسٹ ریٹ یا پالیسی ریٹ، اور کائبور کا اس کے ساتھ تعلق ہے، کائبور تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن ہے اس کے قریب قریب. اب اگر میرے پاس کروڑوں روپے مارکیٹ میں ڈالنے کے لیے، اور جب میں کسی بزنس کو کھولتا ہوں یا اس کے اندر انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے پروفٹ عام طور پہ کتنا مل جائے گا؟ 7%، 8%، 9%، ٹھیک ہے. لیکن جب میں اس کو بینک میں رکھتا ہوں اس اماؤنٹ کو، تو مجھے حکومت پاکستان کتنا دے رہی؟ یہ پالیسی ریٹ کا انٹرسٹ ریٹ کا اس سے تعلق ہے نا. تو میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں اٹھا کے اس کو فیلڈ کے اندر رکھوں گا یا مارکیٹ کے اندر ڈالوں گا. اب جو نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، امید کرتے ایک چیز جو انسٹنکٹیولی انہوں نے بڑی اچھی کی تھی اور پھر وہ کہیں گم ہو گئی، وہ یہ تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب 2013 سے 2017 تک پی ایم تھے، اس وقت یوتھ پروگرام ہوا تھا جس کے اندر سٹارٹ اپس کے لیے آپ نے فنڈز رکھے ہوئے تھے. لیکن اس کے اندر پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا تھا کہ آپ کے جو وہ ہے نا اسمال سمیڈا ہے، اس کو بیسیکلی سیکریٹریٹ بنایا گیا، اور اس کے اندر دو مجھے ایشوز نظر آتے ہیں. ایک تو سمیڈا کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ماڈل بہت ساری فیزیبلٹیز رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی انوویٹو کام نہیں تھا، کوئی انوویٹو آئیڈیا نہیں تھا. اس کے اندر سارے کے سارے کون سے ملے ہوئے تھے جی؟ اس کے اندر صرف یہ تھا کہ جی گائے کے پٹھے کے لیے کیا کون سی انڈسٹری لگ سکتی ہے، یا جو اینیمل ہسبینڈری کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، یا ایگریکلچر کے لیے، یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ تھے. نتھنگ آؤٹ آف دا باکس. اگر آپ جائیں اور چیٹ جی پی ٹی کو کہہ دیں نا تو وہ اس سے زیادہ بہتر فیزیبلٹیز بنا کے آپ کو چھاپ کے دے دیں گے، ٹھیک ہے. یا جمنا یا پو یا پھر وہ جو وہ ہے کلاڈ ہے، یہ اس طرح کے اور اے آئیز موجود ہیں. تو دی پوائنٹ از کہ ایک سائڈ پہ سمیڈا کا اپنا ویژن بہت زیادہ نہیں تھا، اس کا ایک مسئلہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ فنڈ سے لمیٹڈ اور لوگ آتے تھے بہت زیادہ، تو اس کے بعد ان کے پروجیکٹس کو ویٹیج کے حساب سے نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ اس کے لیے قرآن اندازی ہوتی تھی. ਇਹਦਾ مطلب ہے کہ تسی اگر سپر کمپیوٹر بنانے واسطے بھی تو یو ہیو سم آئیڈیا، تو تسی گئے ہو اگر قرآن اندازی میں آپ کا نام نہیں نکلا ہے. اب میرے پاس اگر وہی پٹھے چارے اور گائے بھینسوں کو پالنے کا نظام کے لیے ایک پلان ہے، میرا نام قرآن نکلا ہے، تو بس وہ قسمت میں مجھے فنانس ہو گیا. نو وی نیڈ ٹو تھنگس. ایک گورنمنٹ آف پاکستان خود وی سی ہو، وینچر کیپٹلزم کرے، اس کے ساتھ ساتھ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، اور یہ میرے خیال میں پچھلے بجٹ میں شہباز شریف صاحب نے خاص طور پہ پش کرایا کہ یہ ڈالا تھا کہ ہم وی سیز کے لیے ایک وی سی فنڈ بنائیں گے آئی ٹی کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ سائن کہ آپ جو ہے انکریج کریں. یہی وقت ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تو چیزیں آگے بہت تیزی سے بڑھ جائیں. اب یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ لون لے کے تو بزنس کریں گے نہیں کرتے نا، یا الا یہ کہ آپ ان کے لیے کوئی خاص طور پہ شارٹ ٹرم لے کے آئیں، جیسے آپ کا پی ایم کا وہ اسپیشل پروگرام تھا، یوتھ پروگرام تھا. اچھا دوسرا یا قرض حسنہ والی اسکیم یا کچھ اور ہو. اچھا دوسرا یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے. اب اس کے لیے بھی آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، انفلیشن کو کم کرنا پڑے گا، کہیں سے مختلف اس کی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کو کام کرنا پڑے گا. لیکن
یو کین ڈو اٹ آنیسٹلی. ٹھیک ہے, انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, اکنامک ایکٹیویٹی کو کر لیں, یہ یاد رکھیے گا. اور میں ختم کرنے لگا تو اس سے پہلے خطرے کی گھنٹی بجا کے جاؤں گا. وہ خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف 5 سال ہیں. اس کے بعد اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اگر آپ ابھی بھی جائیں نا تو ایک ہے چیٹ جی پی ٹی, اور ایک اس نے شروع کیا ہے اسی کمپنی نے, اوپن اے آئی نے, جس کو کہتے ہیں جی پی ٹی اسٹور. اسی طرح سے ایک پو نام کا بھی وہ ہے اسٹور بنا. وہاں پہ اے آئی مل رہی ہے جو کہ آپ کے جابس کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ کام کریں گے. لوگوں نے بس وہ جی پی ٹی خریدنا ہے اور اس کو جا کے بائٹ سائز فٹس آل کر کے ہر جگہ پہ چلا دینا. تو یو ہیو 5 to 10 years میکس for whatever you want to do with your economy. اگر اکانومی نہیں کھڑی ہوتی تو بھائی جان اتنے برے طریقے سے پھنسیں گے کہ آپ کی جتنی لیبر ہے وہ انمپلائڈ ہوئی بیٹھی ہوگی, اور سارے کے سارے جتنے بھی بزنس مین ہیں, چاہے وہ باہر کے انویسٹرز ہیں, چاہے جو کچھ ہو, وہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں اے آئی کو یوز کریں گے, آٹومیشن کو یوز کریں گے, روبوٹکس کو یوز کریں گے. تو پلیز اس وقت بہت ضروری ہے میرے خیال میں. جہاں جہاں سے میں نے پوچھا ہے, آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی بڑی تعریف ہوئی ہے. پھر شمشاد اختر صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے, ڈاکٹر وقار مسعود کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی ساتھ شامل ہوں. خیر ڈاکٹر وقار صاحب کے بارے میں تو بات کریں گے کسی دن, لیکن خیر میرے ساتھ تو یہ سارے لوگ جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان میں سے جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہو, وقار مسعود صاحب ہوں, باقی لوگ میرے ساتھ بڑے شفیق ہیں. they have been very kind to me. اور کبھی بھی اگر میں کسی پالیسی کو اپوز کر رہا ہوں تو پلیز ڈونٹ تھنک کہ میں ان لوگوں کی انٹیگریٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. نہیں, بالکل نہیں کہہ رہا. بٹ مائی ہمبل سبمیشن ہے کہ اس وقت ٹیم جو ہے نا وہ کافی سالڈ بن گئی ہے, اور آگے اور بھی سالڈ ہو جائے گی. the only thing is کہ آج کے دن ساروں کو یہ تہیہ کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی, ہمارے پنڈتس کو بھی, ہمارے اکانومسٹوں کو بھی, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, کہ اکانومی کے اوپر انسٹیبلٹی نہیں آنی چاہیے. کوئی ڈیسٹیبلائزنگ افیکٹ نہیں ڈالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر سعودی شہزادہ آ رہا ہے اور یہ وعدہ ہے کہ اس نے آگے انویسٹ کرنا ہے تو ہم جناب وہیں پہ دھرنے دے کے ہم زمینیں کھود کے بیٹھ جائیں جیسے پی ٹی آئی نے کیا تھا. یا پھر چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ سی پیک ہونے والا ہے تو ہم نے دھرنا شروع کر دیا تھا. پلیز خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیں. ملک اس وقت بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر اکنامکس چل جائے. اچھا, اگر اکنامکس اچھی ہوتی ہے نا, پاکستان کی پالیٹکس کا جو معیار ہے, پاکستان کے ڈائنامکس ہے, یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں یا آپ سرکل آف انفلوئنس سے باہر ہیں تو کل کو آپ کی اپیل ختم ہو جائے گی اگر اکانومی ٹھیک ہوگی. ہرگز نہیں. اکانومی ٹھیک ہوئی تو آپ کو اور زیادہ بہتر پرفارم کرنے کا موقع ملے گا. تو اور یہ بھی ہے کہ سیکلیکل ہے, ایک پارٹی جاتی ہے دوسری آتی ہے. تو اٹس امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ ٹو فوکس آن اکانومی اینڈ ٹو ہیلپ دا اکنامک ٹیم برنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر. اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک بہت بڑا پڑا جو ہو سکتا ہے ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں, یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے پھر خیبر پختونخوا سے ایشورنسز کا مسئلہ ہو جانا ہے. نہیں ہونا چاہیے جی. اکانومی کو جو بھی انڈرمائن کرے گا, ہم میں سے کوئی نہیں دیکھے گا, میرے جیسے لوگوں میں سے کوئی نہیں دیکھے گا کہ وہ جو ہے نا اپنی پالیٹکس کے لیے کر رہے ہیں یا کسی پرنسپل کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے لیے ملک کی یا قومی مفاد کی اہمیت کم ہے اور میں کی سیاست زیادہ ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے بارے میں کوئی اچھے ویوز, اچھے تھاٹس نہیں آئیں گے. یہ تھا جی آج کا ویڈیو. مجھے پتا ہے کہ بہت لمبا ہو گیا, لیکن اکنامکس پہ تھا تو آئی وانٹڈ ٹو ہیو ہارٹ ٹو ہارٹ. ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے, انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. بہت سے پروجیکٹس ہیں, بہت سے فیلڈز ہیں, ان کے اوپر فوکس کریں گے. لیکن ایک بگ ٹینٹ ڈسکشن جو ہے وہ ہونا ضروری تھا. ایک قسم کا تمبو آ گیا, اس کے اندر ہم اب چھوٹے چھوٹے اور چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں. بٹ دس از دا اسٹیٹ آف افیئرز رائٹ ناؤ. اس کے اندر دو چیزیں بہت کمال کر سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے الیکشن ہونے والے ہیں,
اس سے پہلے ہمارے ساتھ ان کے کوئی اچھے ریلیشنز اسٹیبلش ہو جائیں، کیونکہ جب حکومت میں آنے والے ہوتے ہیں نا، یہ الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، تو یو کین ایکچولی benefit from everything. You can benefit from the idea کہ آپ دوستی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے جو اسپن فیکٹری ہوتی ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل مین آف اسٹیچر کے طور پہ دکھاتی ہے. اٹ ہیلپس. اول تو یہ ہو جائے. دوسرا آف کورس یہ ہے کہ انڈیا کے الیکشن ہو اور اس کے اندر حکومت چینج ہو جائے. امریکہ کے اندر چینج ہوا تو اس سے ہمیں شاید کوئی فائدہ نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے جتنے بھی دائیں بازو کے لوگ ہیں نا، وہ آپ کے تو خلاف ہیں بیکاز انڈیا کے بہت قریب ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہونا آپ کے انٹرسٹ میں ہے. اگر نہیں تو پھر انڈیا میں کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن وہ معجزہ مجھے تو ہوتا نہیں نظر آ رہا. اگر آپ کو ہو تو آئی ول بی ویری ہیپی. میں نے تو یہ بروکن ورلڈ کے اندر جتنے بھی اناملیز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، اب میڈ پیس. اب آپ مجھے نہیں سنیں گے بڑی بڑی چیزوں میں پونٹیفیکیٹ کرتے ہوئے. The only concern that I am actually listing here is existential, and I think کہ اگر آپ نے اور ہم نے ابھی تک ریزرویشن کے لیے اپنے ملک کے لیے کوشش نہ کی تو شاید بہت دیر ہو جائے. یہ نہیں ہوتا کہ ملک ختم ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ جس طرح سے ہم چلتے آئے ہیں اس طرح بھی نہ چل پائے اور ہر روپے کے لیے ہمیں اور زیادہ گڑ گڑا کے بھیک مانگنے پڑے. یہ تھا جی آج کا پروگرام، آج کا ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.